Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज एक बार फिर से मोहतरम जाहिद खान साहब का पुरखुलूस इस्तकबाल करते हैं प्योर डिस्कशन ग्रुप में। उनको वेलकम कहते हैं एक और सवालों जवाब की नशिस्त के लिए। तो आए मोहतरम जाहिद खान साहब, वेलकम। अमीर फैसल साहेब, मुगल उजाला साहिब, आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। दीगर टीम और वो लोग जिनकी जिंदगी का हासिल खुदा की ज़ात है। ये जिंदगी जो है ये वक्त की कैद में है। पैदाइश से मौत तक जो ये वक्त है ये बहुत अनमोल है। जिसने खुदा की कदर कीमत को जानना चाहता है, हम यहाँ पे हैं और हमने ये ऐलान किया हुआ है कि ये खुदा ने अपना दिल बना के भेजा है। तो मैं यहाँ पे पहुंच गया हूँ। जो चाहता है अपनी कश्ती को साहिल पे पहुंचा दे, तो उसके लिए हम जब तक जिंदा हैं कोशिश करते रहेंगे। खुदा का सलाम हो अमीर फैसल साहेब, मुगल उजाला और वो सब लोग, दीगर टीम, सवाल करने वाले जिनकी जिंदगी का हासिल खुदा की ज़ात है। ये जिंदगी बहुत महदूद है। पैदाइश से मौत तक जो वक्त है ये अनमोल है और ये वक्त की कैद में भी है। तो हम आ गए हैं। पूरी दिलो जान से कोशिश होगी कि शायद किसी की दिल की कश्ती को किनारे पे लगा दें। तो जब आप पे वक्त हो शुरू कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मौजूद हूँ। मोहतरम जाहिद खान साहब, सवालात तो बहुत आए थे हमारे पास, बट मैं फिलहाल एक सवाल ले लेता हूं क्योंकि मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा कि जैसे हिंदू लोग हैं या बुत परस्त लोग हैं, वो तरह तरह की तस्वीरें तो बनाते हैं, बट इसकी कई शक्लें होती हैं सर। एक तो ऐसे कि जैसी किसी कागज पर या लैमिनेशन करके उसको फ्रेम में लगा लिया जाता है अपने घर में, मंदिर में, और जाहिर सी बात है कि उस पर माला डाल के उसकी पूजा की जाती है। और एक फॉर्म ये भी होती है बुत परस्ती की कि बाकायदा मिट्टी के या मेटल के, कांच के, गिलास के, इस तरह के बुत बना लिए जाते हैं और उसको सिंबल माना जाता है और सामने उसको रखकर उस पे सजदे किए जाते हैं, या बहुत से लोग हाथ जोड़कर पूजा करते हैं उस पे और ये समझते हैं कि वो अल्टीमेटली भगवान से ही पूजा कर रहे हैं। तो जो तस्वीर आपने जारी की है गॉड की, मोहतरम जाहिद खान साहब, क्या लोगों को इस बात की इजाजत है कि उस पिक्चर का बाकायदा बुत बना लें, चाहे वो कद आदम मतलब खड़े हुए या बैठे हुए या जिस तरह की आपने पिक्चर दी है? तो आपकी क्या टीचिंग होगी कि जो लोग बुत बनाना चाहें उसके बुत बना सकते हैं और उसकी पूजा कर सकते हैं? बताएं। शुक्रिया। खुदा ने फैसला कुन बात कर दी है कि ये तस्वीर पाक जगह पर, जहां सिर्फ दुआ का कमरा होगा, वहां पे होगी ये। और जब तक मैं जिंदा हूं, ये तस्वीर जब फायदा देगी जब मैं हाथ रखकर दुआ करके और दस्तखत करके भेजूंगा। बाकी मैं और दुनिया को तो नहीं रोक सकता। पत्थर पे बनाएं, लोहे पे बनाएं, जिस चीज पर बनाएं, हमें कोई गर्ज नहीं है। और मेरे बाद जो है सिलसिला अंबिया का है, तो फिर तो बात खुल के वाज़ेह हो जाएगी, क्योंकि अंबिया तस्वीर ही नहीं देखेंगे बल्कि वो खुदा से मिलेंगे और कहेंगे कि कमाल है कि खुदा के दिल ने पहले खुदा की तस्वीर बना दी थी। तो मुस्तकबिल का तो जो दौर होगा वो तो बराए रास्त खुदा से मिलन का दौर होगा। तो जो खुदा ने कहा वो मैंने आपको बता दिया है, लेकिन किसी को मैं नहीं रोक सकता। जैसे चाहें जैसे बनाएं, लेकिन इससे रूहानियत का कोई ताल्लुक नहीं है। मोहतरम जाहिद खान साहब, एक स्ट्रेट फॉरवर्ड प्लीज स्टेटमेंट दे दीजिए। और मैं समझता हूं कि इस पिक्चर के रिगार्डिंग मेरा लास्ट क्वेश्चन हो सकता है सर, कि आपने बताया कि अगर पिक्चर लेनी हो तो वो तो जाहिर सी बात है कि जब आप उस पर सिग्नेचर करके देंगे तो वो फायदा देगी, तभी दुआएं कबूल होंगी। अगर फॉर एग्जाम्पल मैं या कोई और उस पिक्चर का बुत बना लेते हैं और चलिए अपने घर के एक अलग से मखसूस कमरा होता है छोटा, जिसे मंदिर बोला जाता है, उसमें रख लेते हैं, तो जाहिर सी बात है कि उस पर तो आपके सिग्नेचर पॉसिबल नहीं।
تو کیا اس بت سے میں دعائیں مانگ کے فائدہ حاصل کر سکوں گا یا نہیں؟ ہماری دعائیں قبول ہوں گی یا نہیں؟ پلیز اسٹریٹ فارورڈ بتا دیجئے کہ ایک تو وہ بت ہو گیا، پلس یہ ہے کہ آپ کی سگنیچر اس پہ ہے نہیں. بتائیں. شکریہ. ہم یہاں بت فروشی کرنے نہیں، انسانیت کو خدا سے ملانے آئے ہیں. وہ جو میں کہتا ہوں نا کہ ہاتھ رکھ کے دعا کروں گا، اس کی وجہ کیا ہے؟ ہاتھ رکھ کے اس کے لیے دعا ہوگی جو پہلے عہد دے گا، پورے دل سے جھکا کے سر تو عہد وفا کر لے. وہ عہد وفا، اس میں 3 چیزیں ہوں گی کہ ساری زندگی خدا کے دل کا مددگار ہوگا، اور پوری زندگی دل و جان سے یہ کوشش کرے گا کہ خدا کے پیغامات کو پہنچا دیا جائے دنیا میں، اور اس کے لیے وہ اپنی جان مال زندگی سب کچھ دے ڈالے گا. تو یہ عہد ہے، کوئی ایسے یہ تصویر نہیں کہ ہم نے پیسوں میں بیچنی شروع کر دی ہے. ہاں ایک ہے کہ اس تصویر کی قیمت ہیون نے کہا ہے کہ جو اصل میں لے گا اس کی قیمت $12 کروڑ ہے. وہ جو $12 کروڑ ہوں گے، نہ وہ میرے پاس آئیں گے نہ کسی اور کے پاس آئیں گے. جو ملک، جو ہالی ووڈ جو بھی دے گا، اسی کے شہر میں خدا کی یونیورسٹی بنے گی. ان پیسوں سے خدا کی یونیورسٹی، جہاں سے اندھا پن دور کیا جائے گا انسانیت کا. اور باقی آپ کی مرضی. تو پرانی دنیا کے لوگ جو ہیں، ان کا جو نقشہ ہے وہ تو یہ ہے کہ وہ تو پھر پیسوں پہ بھی بنا ڈالیں گے، بتوں پہ بھی بنا ڈالیں گے، ان کا جہاں جہاں زور چلے گا. لیکن اس تصویر کا مقصد عہد وفا ہے. جس نے روحانی عہد وفا کو ہی نہیں سمجھا اور عہد ہی نہیں لیا، اس کو اس تصویر سے کیا تعلق؟ اس کے لیے صرف تصویر ہوگی یہ. تو پہلے تو یہ وہ عہد وفا کیا ہے وہ پہلے سن لینا آپ. تو وہ جن کو بھی میں تصویر اور دعا کر کے بھیج رہا ہوں، پہلے میں ان سے عہد وفا لوں گا دوبارہ. پہلے تو وہ دے چکے ہمارے ممبر، ان سے پھر دوبارہ لوں گا یہ عہد وفا کہ کیا مراد ہے اس تصویر سے. اس کے بعد میں دعا کروں گا. ہندو کس طرح پوجا کرتے ہیں یا مسلمان کس طرح اس کعبے کے پتھر کو چومتے ہیں، یہ ہمارا کام نہیں ہے. میں پھر آپ کو بتاتا ہوں، جو اصل بات ہے وہ آپ کو پھر سامنے رکھتا ہوں. اصل بات جو ہے وہ یہ ہے کہ یہ ان ممبروں کے لیے ہے جو اس مشن پر چل رہے ہیں عہد وفا دے کر، جن کی پہلی اور آخری محبت خدا کے لیے ہے. ان کے لیے یہ تصویر ہے، دعا کرنے کے بعد ان کو دی جائے گی. اس کے بعد یہ جو پہلا دور ختم ہو جائے گا تو نیا دور جو شروع ہوگا، وہ لوگ جو تصویر سے آگے پہنچ کر خدا سے ملاقات ہی کر لیں گے، تو ان کو تو تصویر کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو اب یہ ہے کہ اگر اس پہ کوئی اعتراض کرتا ہے $12 کروڑ، تو اس پر جو بڑی بڑی مخلوقات ہیں نورانی، انہوں نے کہا ایک شخص آئے گا، وہ دے گا. جب وہ یہ دے گا $12 کروڑ، کیونکہ وہ خدا کو مل لے گا، تو اسی سے پیسوں سے ان کے ہی ملک میں یونیورسٹی کھل جائے گی، خدا کی یونیورسٹی. تو خدا نے دکھایا، اور آسمانی مخلوقات جو نوری ہیں خدا کے ساتھ، انہوں نے دکھایا، تو ہم نے وہ بات کر دی. لیکن ہم یہ کام نہیں کر رہے جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لاؤ اس کو بیچنا شروع کر دو، جو چاہے لے لے. یہ خاص ان لوگوں کے لیے ہے جو عہد وفا کریں گے 80 سال تک. اس کے بعد تو جو دوسرا دور شروع ہوگا وہ انبیاء کا ہوگا. اگر یہاں پہ ہیں تو وہ جو عہد وفا ہے جو ممبر دیتے ہیں، وہ ذرا یہاں لگا دیں تو بات واضح ہو جائے گی.
جو لوگ ناواقف ہیں. اس کے بغیر نہ میری دعا ہے، نہ میں تصویر پہ ہاتھ رکھوں گا، نہ میں دستخط کروں گا. جی محترم السلام علیکم. ایک ممبر نے سوال بھیجا ہے، ذرا بیٹر ہے، لیکن آپ کے امید ہے کہ آپ مائنڈ نہیں کریں گے. انہوں نے پوچھا ہے، انہوں نے 2 سوال بیسیکلی بھیجے ہیں. اب آپ چاہیں تو میں ایک ایک کر کے پوچھ لوں، اور اگر آپ چاہیں تو میں ان کو اکٹھا پوچھ لوں. انہوں نے کہا ہے کہ اس گروپ میں آپ کے 170 پروگرام ہو چکے ہیں. کتنے لوگ آپ کی تعلیمات سے متاثر ہو کر آپ پر ایمان لائے ہیں؟ پہلے اس کا جواب دے دیجئے. تھینک یو. ہم وہ کام نہیں کرتے اور نہ اس کام کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں جو خدا کا ہے. خدا نے ہمارے ذمہ یہ کام لگایا ہے کہ میں اس کے دل کے راز، اس کی تعلیمات کو بتاتا چلا جاؤں. اور کس کا دل کی مہار مڑے گی، یہ کام اس کا ہے، یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام ہے بیچ پھینک دینا. تو جو اہل دل ہوں گے، جن کے اندر عشق محمدی اور عیسیٰ کی محبت نہیں ہوگی، اور جو اندھے نہیں ہوں گے، اور جو دنیائی محبتوں میں نہیں پھنسے ہوں گے، اور اپنے نبیوں کی قبروں کو سجدہ گاہ نہیں بنائیں گے، خدا ان کا حاصل ہوگا تو وہاں پھل بھی لگ جائے گا. تو ہم اپنا کام کر رہے ہیں کہ کتنے آ رہے ہیں، 1 کروڑ آئیں، 10 آئیں، 20 آئیں، 1 بھی نہ آئے، ہمیں سے کوئی غرض نہیں. بھائی وہ جانسن مسیح صاحب نے سوال کرنے تھے تو وہ منتظر بیٹھے ہیں، آپ ان کو ایڈمن بنائیں گے تو وہ انٹر ہو سکتے ہیں نا. وہ کہہ رہے ہیں میں لاک ہوں، میں سوال کس طرح کروں؟ جی محترم، بہت شکریہ. اگلا سوال بھی انہی صاحب کا ہے. انہوں نے یہ پوچھا ہے کہ کیا اردو سپیکنگ لوگوں میں سے، یعنی انڈیا یا پاکستان کے لوگوں میں سے کوئی اطہر صاحب کے علاوہ بھی آپ پر ایمان لایا ہے؟ اگر لایا ہے تو پلیز اس کو اس گروپ میں لائیں اور ہم سے ملوائیں. ایمان تو بہت لے کے آئے ہیں. پاکستان میں بھی کافی بڑی تعداد ہے، انڈیا میں بھی. لیکن اگر وہ اپنے ایمان کو چھپاتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے تو یہ وہی حال ہے جو مکہ کے کافروں نے کیا تھا جب محمد عربی کہتے تھے اپنے ایمان کو چھپا کے ابھی نہیں بتانا. تو یہ ان درندوں کی وجہ سے، انتہا پسندوں کی وجہ سے، اور بہت سے لوگوں نے پہلے ظاہر بھی کیا ان پہ جو مصیبتیں ٹوٹی، تو ان میں سے جو آنا چاہے وہ اپنی مرضی سے آئے گا. اور اطہر صاحب پوچھ لیں اگر وہ آنا چاہتے ہیں کوئی. ہم تو کسی کے لیے رکاوٹ نہیں ہیں، لیکن ان کی حفاظت کرنا بھی اولین فرض ہے، کیونکہ وہ جن ملکوں میں رہتے ہیں وہ درندوں کے ملک ہیں جو پھاڑ کھاتے ہیں. بلکہ جو مکہ کے کافر سے ان سے بھی 10 ہاتھ آگے ہیں، تو ہم کسی کو مجبور نہیں کر سکتے. جی مسیح خدا نے آپ کی سلامتی ہو. خداوند کا فضل آپ پر، آپ کی فیملی گرانے پر ہو. سسٹر جی، بھائی امیر فیصل بھائی، تمام گروپ ممبران کو میری طرف سے سلام. جی میں تھینک یو، گاڈ بلیس یو، آپ نے مجھے ایڈ کیا. تھینک یو. جی جانسن وسیع بھائی، ویلکم آپ کا. اصل میں شروعات میں 2-3 سوال ہمیں کرنے تھے، اس وقت آپ مجھے آن لائن نظر آئے، پھر آپ کو ایڈمن اسی وقت بناتے جب آپ کو بات چیت کرانی تھی. پھر میں نے 2-4 منٹ بعد آپ کو چیک کیا تو آپ نظر نہیں آئے، پھر میں نے آپ سے کال کی تو آپ آف لائن ہو گئے تھے. تو خیر اب آپ آئے، تشریف لائے، تو ایک ایک کر کے سوال آپ کر لیجئے. تھینک یو. جی سر، زاہد خان صاحب بھائی، بردر جی، خداوند آپ کو خوش رکھے، خداوند آپ کو برکت دے. میں جانسن بات کر رہا ہوں. تو آپ گروپ میں آتے ہیں اور آپ نے یہ دعویٰ کیا کہ آپ نبی ہیں اور خدا کا دل ہیں. تو میں پلیز ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا خدا یسوع المسیح کہتے تھے کہ میرے بعد جو ہے بہت جھوٹے نبی آئیں گے اور بولیں گے کہ میں مسیح ہوں،
اور بڑے بڑے کام کریں گے اور آسمان سے آگ نازل کریں گے. تو خدا یسوع المسیح کے بعد یہ جو ہمارے احمدی بھائی ہیں ان میں بہت سے نبی آئے، تو لیکن خدا یسوع مسیح جو کہتے تھے کہ بہت ان بدھ کام کریں گے، بہت سے معجزے کریں گے، لیکن ابھی تک تو کوئی ایسے نبی نہیں برپا ہوئے. لیکن ہمارا ایمان ہے کہ لازم آئیں گے، کیونکہ خدا یسوع المسیح نے جو بھی باتیں کہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. تو پلیز اس کے بارے میں کوئی بتائیں گے؟ اوکے بردر جی، تھینک یو، گاڈ بلیس یو. آپ پر بھی خدا کا سلام ہو اور آپ کے اہل پر. احمدیت میں بہت تو نبی نہیں آئے غلام احمد قادیان کے بعد، ایک لمبا عرصہ ہے خلفاء کا. چلو اس بات کو چھوڑ دیتے ہیں. عیسیٰ یا یسوع ناصری نے یہ کہا کہ میرے بعد جھوٹے نبی آئیں گے، لیکن اس نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ سچے نبی بھی نہیں آئیں گے. اس بات پہ غور کرنا ہے اپنے. اور وہ بڑے بڑے معجزے دکھائیں گے، تو بڑے بڑے معجزے تو مسیح جیسس نے بھی دکھائے اور خدا کی دنیا نہیں آئی. تو یہ معجزے وہ چیز نہیں ہے جس سے خدا کی دنیا آئے گی، کیونکہ عیسیٰ کا پہلا دور جو ہے شروع کا وہ یہی تھا. مذہب کا دور نہیں تھا، وہ تو پاول نے بعد میں بنایا. وہ یہ تھا کہ توبہ کرو، repent, the kingdom of God is at hand. خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے. تو معجزے تو اس نے بھی بڑے دکھائے، لیکن خدا کی دنیا تو نہیں آئی. تو خدا کی دنیا معجزوں سے نہیں آئے گی. میں بتا دیتا ہوں. اسی آپ کی انجیل کے اندر لکھا ہوا ہے کہ آنے والا تمثیلوں میں بات نہیں کرے گا. وہ آسان طریقے سے انسانیت کو خدا کی معرفت الہی کے قریب لے کے آئے گا، راز کھولے گا، اور تم اسے اس کے پھلوں سے پہچان لو گے. یعنی کہ وہ راز بتائے گا خدا کے جو اس سے پہلے کسی نبی نے بتایا ہی نہیں. تو ہماری تعلیمات جب آپ پڑھیں گے، ہم تو محبت کرتے ہیں چیز سے، میری ملاقاتیں ہوئی ہیں، جنت میں ملا ہوں. تو جو تعلیمات ہم بتا رہے ہیں وہ تو عیسیٰ نے بھی نہیں بتائی. تو یہ ہمارا پھل ہے کہ آنے والا جو ہے وہ خدا کی بات کرے گا، اور جو خدا والے ہیں وہ اس کی مدد کریں گے، اور جو خدا والے نہیں ہیں وہ اس کے خلاف ہو جائیں گے. تو یہ مضمون ہے سارا. جی سر، زید بھائی جان، سر وہ شکریہ، تھینک یو. اسی لیے خدا یسوع المسیح کہتے تھے کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے کام کریں گے، لیکن آپ گمراہ نہیں ہو جانا. تو یہ ہے کہ خدا یسوع المسیح جو ہیں انہوں نے آخر میں جو ہونا ہے وہ سب کچھ بائبل مقدس میں بتایا ہے. تو وہ بولتے ہیں کہ سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال آئیں گے، اور ماں بیٹی کے خلاف، اور بیٹی ماں کے خلاف، اور باپ بیٹے کے خلاف، اور بیٹا باپ کے خلاف گواہی دے گا تو پکڑائے گا. تو ابھی تو یہ سلسلہ کئی جگہ پہ شروع ہے. تو یہ بات ہے کہ خدا یسوع المسیح کی جو باتیں ہیں وہ پوری ہو رہی ہیں. دوسرے نمبر یہ جو آپ نے بولا کہ تصویر بنا رہے ہیں، تو خدا نے موسیٰ نبی کی معرفت بنی اسرائیل قوم کو یہ شریعت دی تھی کہ تم نہ تو آسمان کے نیچے اور نہ زمین کے سمندر کے بیچ میں جو کوئی چیزیں ہیں ان کی تراشی ہوئی مورت نہ بنانا. تو جو آپ تصویر بنا رہے ہیں تو کیا یہ خدا کے نام سے صحیح ہے؟ خدا آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. ذرا اونچا بولیں تاکہ آواز صاف آئے. جو موسیٰ نے کہا تھا آسمان اور زمین کے نیچے تصویر نہ بنانا، تو پھر یہ پہاڑ پہ 73 لوگوں کو کیوں لے کے چڑھا؟ اور اس نے اسرائیل کے خدا کو دیکھا. موسیٰ نے بھی دیکھا، 73 نے بھی دیکھا. تو یہ کیا تھا؟
یعنی کہ اندھیرے چھائے ہوئے تھے پہاڑ کی چوٹی پر، آگ بھسم کر دینے والی بھڑک نور سے روشن تھا، بیچ میں خدا کھڑا ہوا تھا، اس کے پاؤں کے نیچے نیلم کا پتھر تھا۔ اگر نہیں لکھا ہوا تو موسیٰ کی کتاب سے ہی دکھا دیتے ہیں۔ تو موسیٰ نے 2-4 باتیں، ایک جگہ خدا دکھا رہا ہے، دوسری دفعہ کہہ رہا ہے کہ اوپر نیچے کوئی تصویر نہ بنانا۔ یہ نبیوں کی عادت ہے جس سے ٹھوکر لگی ہے۔ اب ہم آتے ہیں اپنا یسوع ناصری کی طرف۔ سب سے پہلا مقصد جو یسوع ناصری کا تھا جب اس نے مشن شروع کیا، اس نے کہا توبہ کرو، خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے۔ تو پھر مذہب کیسے بن گیا اس کا؟ اس میں بھی غور کریں نا۔ جیسے میتھیو میں وہ کہتا ہے یو شٹ دی کنگڈم آف گاڈ، اسرائیلیوں کو، یو ڈونٹ انٹر یو ڈونٹ لیٹ انٹر، نہ تم خود داخل ہوتے ہو نہ دوسروں کو داخل ہونے دیتے ہو۔ باقی جو اس کی نبوتیں ہیں، اس کی نبوتوں کا کیا کریں جو وہ خدا کا کام ہی نہیں کر کے گیا۔ تو اب بات یہ ہے کہ کیا عیسیٰ نے چننا ہے مسیح کو یا خدا چنے گا؟ اس کے متعلق عیسیٰ کہتا ہے وہ جو قیامت آئے گی، قیامت یہی ہے کہ جب خدا کا زمانہ شروع ہو جائے گا۔ اس کے متعلق یسوع ناصری یہ کہتا ہے نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے جانتے ہیں، اس وقت کو خدا کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو وہ وقت جو ہے خدا کے زمانے کا، اور وہ مسیح کب آئے گا وہ میں بتا تو رہا ہوں کہ میں آگے ہوں۔ باقی رہے گی تصویر کی بات۔ آپ نے جو تصویریں بنائی ہوئی ہیں عیسیٰ کی پوری دنیا کے اندر، یہ آپ کا معاملہ ہے۔ ہم نے تو جب تصویر بنائی جب خدا نے کہا کہ یہ پرانی دنیا کی صف لپٹ گئی، یہ جو دنیا ہے جو خدا کی نہیں ہے یہ ماضی کا حصہ بن جائے گی۔ اب میری تصویر بناؤں ان کے لیے جو مجھ سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ تو ہم خدا کے کہنے پہ تصویر بنا رہے ہیں، خدا نے دکھایا تب یہ تصویر بنی ہے، یا ہمیں کوئی ضد بازی نہیں تھی تصویر بنانے کی۔ تو ہم جو کام کرتے ہیں وہ خدا کی وجہ سے کرتے ہیں۔ ہم آواز سنتے ہیں خدا کی، ہم بھی، اور میرے زمانے میں جو 18 نبی آ چکے ہیں، بلکہ اب تو ایک اور آ گئی، تو جو آ چکے ہیں ان کا زندہ تعلق خدا کے ساتھ ہے۔ تو ہم ایسے ویسے کام نہیں کرتے۔ یہاں پہ نبی ہیں، یہاں پہ اب جو دور چلے گا جس کے متعلق خدا نے کہا کہ زمین انبیاء سے بھر جائے گی، تو اس دور کی تو عیسیٰ کو بھی خبر نہیں تھی، نہ فرشتوں کو خبر تھی۔ اس دور کی تو خدا کو خبر تھی، اس نے مجھ پہ ظاہر کر دیا اور میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ جی سر، تصویر اور تراشی ہوئی مورت میں فرق ہے، اور خداوند یسوع المسیح جو ہیں انہوں نے جو الفاظ بولے، جو کہے کہ خدا کی بادشاہی قریب آ گئی ہے، وہ اپنے بارے میں بولتے تھے، اپنے بارے میں بات کرتے تھے کہ وہ اپنے طرف اشارہ کر رہے تھے۔ خداوند یسوع المسیح جو ہے اپنی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ خدا کی بادشاہی قریب، بلکہ آپ موجود ہوئی۔ وہ خداوند یسوع المسیح اپنے بارے میں بات کرتے ہیں۔ موسیٰ کو کٹیرے میں لا کے پوچھو، جو بہت بڑا نبی ہے تورات کا، جب اس نے 73 لوگوں کو ساتھ لے جا کر وہ تصویر نہیں بلکہ وہ جو حقیقت خدا کھڑا تھا دکھایا، تو ان میں سے تو وہ لوگ تھے جنہوں نے کہا کہ یہ تصویر ہے خدا کی۔ تو جو قصوروار پھر موسیٰ ہوا۔ اب باقی رہ گئی کہ عیسیٰ آئیں گے۔ عیسیٰ تو وہ نہیں آئے گا۔ عیسیٰ نے اپنی زندگی میں کہہ دیا تھا جب اس سے ضد بازی کی یہودیوں نے کہ پہلے علایا آئے گا اس کے بعد مسیح آئے گا، تو وہ علایا کا انتظار کر رہے تھے۔ اس نے کہا کہ علایا جسم کے ساتھ نہیں آئے گا، علایا آ گیا، اس کی روح جو ہے وہ یحییٰ کے ساتھ کام کر رہی ہے، تو نہ اب عیسیٰ آئے گا۔ عیسیٰ کی روح، اس نے جو کچھ کہنا تھا اس نے کہہ دیا میرے ساتھ، میں نے کتاب میں لکھ دیا۔ تو میں اس کے نیچے نہیں عیسیٰ کے، میں اس کے اوپر ہوں۔ وہ مر گیا، 120 سال کی عمر میں اس نے وفات پائی اور کشمیر میں جا کے فوت ہوا۔
اور یہ عقیدہ نہیں، یہ ہماری حقیقت ہے جو آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں. تو آپ جو سمجھتے ہیں وہ آپ سمجھیں، اور جو تعلیمات عیسیٰ نے مجھے دی ہیں وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہیں، وہ کتاب پڑھ لیں آپ. جی سر ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا کے دل ہیں، لیکن پھر یہ دنیا کا کیا ہوگا؟ یہ جو دنیا ابھی چل رہی ہے، جو خدا یسوع المسیح جو ہیں انہوں نے الفاظ بولے کہ راہ حق اور زندگی میں ہوں، میرے وسیلہ کے بغیر کوئی باپ کے پاس نہیں آ سکتا. تو یہ بھی کہا کہ قیامت اور زندگی میں ہوں، جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا. اور وہ بولتا ہے کہ دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے. میں ہی الفا میگا ہوں، میں ہی اول و آخر ہوں. ہم تو کسی دوسرے کو خدا یسوع المسیح کے علاوہ نہیں مانتے کہ ابھی دنیا کا بنانے کا مقصد یا دنیا کو تخلیق کرنے کا مقصد اور آخر میں جو اس کی عدالت ہے وہ کرنے کا مقصد خدا کا اپنے بیٹے کے وسیلہ سے ہے. تو ہمیں یہ بتائیے کہ پھر آپ تصویر بنائیں گے اور آپ لوگوں کو دکھائیں گے جو بھی ہے، تو پھر دنیا کی جو عدالت ہے وہ کیسے ہوگی؟ جو خدا یسوع مسیح نے کہا کہ میں دنیا کی عدالت کرنے کے لیے آ رہا ہوں، تو پھر یہ دنیا کا نظام ہستی یا نظام سلسلہ یہ پھر کیا خدا نے یہ بنایا؟ یہ کیسے پھر یہ دنیا کا ہوگا؟ قیامت کیسے ہوگی؟ پھر دنیا کا انصاف کیسے ہوگا؟ پھر جنت اور بشت میں کیسے لوگ جائیں گے؟ اور دنیا کی عدالت کون کرے گا؟ کیا خدا نے آپ کو یہ جو کام ہے یہ آپ کے ذمہ سونپا ہے؟ پلیز اس کے بارے میں بتائیے. گاڈ بلیس یو. محترم زاہد خان صاحب، کیا ہم آپ کی بات چیت سے یہ کنفرم کر لیں کہ عیسیٰ جی مسیح علیہ السلام جو 2000 سال پہلے آئے تھے دنیا میں، تو آپ یہ مانتے ہیں کہ وہ فوت ہو گئے ہیں اور ان کی سیکنڈ کمنگ کسی بھی فارم میں کسی بھی طرح نہیں ہونی ہے، یا وہ دنیا میں کبھی بھی واپس نہیں آنے ہیں؟ اور کیا آپ یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کا بھی سیکنڈ کمنگ یا عیسیٰ جی مسیح علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں تھا، اور نہ آپ کا ان کا کوئی لینا دینا تھا؟ وہ مسیح علیہ السلام تھے، وہ 2000 سال پہلے آئے تھے، مرزا صاحب 150 سال پہلے آئے تھے، اور آپ آج ہیں. آپ لوگوں کا کسی کا بھی عیسیٰ مسیح علیہ السلام سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، بتائیں. شکریہ. جی سر ٹھیک ہے، ہم آپ کی بات مانتے ہیں، لیکن آپ جو ہیں جب آپ دعویٰ کرتے ہیں کہ آپ خدا کے دل ہیں، لیکن پھر یہ دنیا کا کیا ہوگا؟ یہ جو آپ نے سوال بہت لمبا کر دیا. جب عیسیٰ کہتے ہیں کہ زندگی، لائف اینڈ ٹروتھ، سچائی کا راستہ میں ہوں، تو اس کی تعریف اور تفصیل بھی انہوں نے مجھ سے فردوس میں بتا دی. وہ میں نے اپنی کتاب میں لکھی ہوئی ہے، آپ اس کتاب کو پڑھیں. وہ یہ ہے کہ زندگی دو ہیں، ایک برائی کی زندگی ہے، ایک اچھائی کی زندگی ہے. اب عیسیٰ جو ہیں وہ تمثیل کھول رہے ہیں 2000 سال کے بعد. اپنے وقت میں کھول دیتے تو بہتر تھا، تاکہ لوگ سمجھ جاتے کہ اچھائی کا رستہ میں ہوں، میں برائی کا رستہ نہیں ہوں. زندگی یہ ہے، اور سچائی کا رستہ بھی میں ہوں. یہودی یہ کہتے تھے کہ تیرے اندر شیطان گھسا ہوا ہے، شیطان کام لیتا ہے. وہ کہتا نہیں، سچائی کا رستہ جہاں پہ خدا کی معرفت الہی کی خبر ہوگی وہ بھی میں ہی ہوں. میرا انکار کر کے تم خدا کو نہیں مل سکتے. یہ تمثیل عیسیٰ نے 2000 سال پہلے بعد اب خدا کے دل کے سامنے کھولی ہے. تصویر بنائیں گے نہیں، تصویر تو میرے بھائی بن چکی ہے. وہ تو خدا کے کہنے پہ ہم نے بنا دی ہے. اس کا مقصد بھی بتا دیا، اس کی شرائط بھی بتا دی کہ وہ کیا ہے. اب بات پھر گھما کے لاتا ہوں، شاید آپ نے وہ بات کو زیادہ توجہ نہیں دی. قیامت کیا ہے؟ عیسیٰ کہتے ہیں جب ماریا مگدلینی کا بھائی مریٹھا، ماریا مگدلینی کا بھائی مرا الگر، تو عیسیٰ کہتے ہیں، ماریا مگدلینی رو کے کہنے لگی ہاں مجھے پتہ ہے کہ وہ قیامت کو زندہ ہوگا. تو عیسیٰ یسوع ناصری نے یہ کہا کہ قیامت اور زندگی تو میں ہوں. اب وہ جس قیامت کی بات کرتا آگے
کہ نہ بیٹا جانتا ہے نہ فرشتے جانتے ہیں، وہ قیامت میں ہوں، یہ مجھے بھی خبر نہیں تھی، یہ خدا نے مجھے خبر دی ہے۔ تو وہ عدالت کیا ہے؟ وہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی، اچھائی کا سورج طلوع ہوگا، اور یہ جو مذہب ہے اور یہ جو پرانی دنیا ہے شیطان کی، یہ ختم ہو جائے گی اور خدا کا زمانہ شروع ہوگا۔ یہ سارا تمثیلی پیغام تھا جو آج بھی عیسائیت نہیں سمجھ سکی، اور میں تفصیل سے بتا رہا ہوں۔ تو میری آپ سے گزارش ہے کہ میری کتابوں کا مطالعہ کریں، جس میں عیسیٰ جو ہیں یسوع ناصری، وہ 99 پیج انہوں نے اپنا فردوس میں جو باتیں کی ہیں، اس کو چاہیے کہ عیسائیت کو کہ اپنی روحانیت کو آگے لائیں اور خدا کا مقصد پورا کریں۔ جی زاہد خان صاحب بھائی، تو یہ پھر آپ نے جو بائبل، ہم جانتے ہیں کہ آپ بائبل سے بھی بخوبی واقف ہیں، بائبل بھی آپ پڑھتے ہیں، تو جو خداوند یسوع المسیح نے تمثیل کہی تھی، ایک باغبان نے باغ لگایا اور تاگستان لگایا اور ٹھیکے پہ دے دیا، خود پردیش چلا گیا، پھر جب واپس آیا پھل کٹھا کرنے کا تو ایک نوکر کو بھیجا کہ جاؤ آپ میرا حصہ لے کے آؤ، انہوں نے مارا کوٹا اور واپس کر دیا، پھر دوسرا بھیجا اس کو بھی، پھر تیسرا بھیجا، اس کے بعد انہوں نے اپنے بیٹے کو بھیجا تاکہ وہ جائے شاید اس کا لحاظ لیں، تو وہ لحاظ کریں۔ لیکن خدا یسوع المسیح کہتے ہیں کہ وہ دیکھا جب باغبانوں نے، انہوں نے بولا کہ یہ مالک کا بیٹا آ رہا ہے تو چلو اس کو پکڑے اور مار دیں تاکہ میراث ہماری ہو جائے، تو کیا کرتے ہیں وہ مارتے ہیں اس کو، ادھر ہی دفنا دیتے ہیں۔ تو وہ بولتا ہے کہ جب پھر مالک آئے گا ان کے ساتھ کیا کرے گا؟ تو انہوں نے بولا کہ وہ آئے گا اور ان سے باغ لے لے گا اور دوسروں کو ٹھیکے پہ دے دے گا۔ تو یہ بات انہوں نے بنی اسرائیل قوم کے بارے میں کہی تھی کہ وہ ان کے بیٹے خدا یسوع المسیح کو ماریں گے، لیکن خدا جو ہے پھر بادشاہی ان سے چھین کر، ان کے بعد ابھی جو ہم مسیحی ہیں، جو غیر قوموں سے ہم دوسری قوموں سے آئے ہیں، مسیحی بنے ہیں، ابھی یہ میراث ہماری ہے۔ بنی اسرائیل قوم اپنی جگہ ہے لیکن ہم ان سے ابھی آگے ہیں جو مسیح یسوع کے ماننے والے ہیں۔ تو یہ بات اس طرح ہے کہ خدا یسوع المسیح جو ہیں وہ اپنے آپ کو اس طرح ظاہر کرتے ہیں کہ وہ باغبان ہے اور پوری دنیا کی عدالت خدا یسوع المسیح کے ہاتھ میں ہے۔ تو خدا یسوع المسیح ہی نے آنا ہے، انہوں نے ہی عدالت کرنی ہے، ان کے علاوہ کوئی بھی عدالت کرنے کے لائق نہیں ہے۔ وہ مرے، جی اٹھے اور تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھ کر 40 دن کے بعد آسمان پر چلے گئے اور پھر آنے والے ہیں اور زندہ اور مردوں کی عدالت وہ خود کریں گے۔ تو ہمارا تو ایمان ہے جتنے مرضی پیغمبر رسول آ جائیں، تصویریں بنانے والے آ جائیں یا جو بھی خدا کے دل بھی آ جائیں، لیکن جو خدا یسوع المسیح کی تعلیم ہے ہم ان کے علاوہ کسی پر ایمان نہیں رکھتے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ گاڈ بلیس یو۔ وہ سوری، وہ میں غور نہیں کر سکا، وہ آڈیو نہیں ہوئی۔ کہنے سے مراد یہ ہے آدم کے کئی دور آئے اور ہر آدم کا مشن جو تھا وہ خدا کی دنیا کا مشن تھا۔ مسیح سے بھی یہی مراد ہے، جس پہ عیسیٰ بھی کہتے ہیں میں خدا کی بادشاہت لینے کے لیے آیا ہوں، مذہب کی تو بات ہی نہیں کی۔ اب اس سے تو خدا کی بادشاہت کا زمانہ نہیں آیا، پھر یہ غلام احمد قادیان آیا، یہ تو عشق محمدی میں امام تھا، پھنس گیا اس کے اندر۔ اب میں آیا ہوں اور یہ کون بتائے گا کہ میں وہ ہوں؟ مسیح سے مراد خدا کا زمانہ لانا۔ خدا نے مجھے کہا ہے کہ تو مسیح ہے، زمین کا بھی اور زمانوں کا بھی مسیح ہے، اور اس سے آگے خدا نے کہا تو میرا دل ہے۔ تو یہ وقت جو متعین تھا یہ بتایا ہے خدا کی ذات نے۔ تو مراد وہ جو عیسیٰ ہے وہ تو کبھی بھی نہیں آئے گا، جو مر گیا وہ گیا، روح کی دنیا میں ہے وہ۔ تو اصل مضمون یہ جاری ہے جو میں نے بتایا آپ کو۔ جی میں اس تمثیل کا آپ جواب دیتا ہوں۔ نوکر جو ہیں وہ تو نبی تھے، پھر اس نے کہا میں اپنے بیٹے کو بھیجتا ہوں، اس کا لحاظ کریں گے، انہوں نے بیٹے کی بھی مار دیا۔ اب خدا آئے گا اور باغبانی لے لے گا ان سے، یعنی کہ زمین ان سے لے لے گا، چھین لے گا۔ تو یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ خدا نے کہا کہ اب برائی کی دنیا ختم ہوئی، ماضی کا دور ختم ہوا، اس نے باغبانی چھین لی نا ان سب سے۔ تو خدا کا جو آنا ہے وہ یہی تو کہہ رہے ہیں خدا کہ اب میرا دور شروع ہو جائے گا، یعنی کہ اب
پھل آئیں گے جس کے لیے میں نے مسیح کو بھیجا تھا. تو یہی تو ہم بتا رہے ہیں کہ خدا نے جو تعلیمات دی ہیں، اب یہ خدا نے باغبانی کا ان کو دیا ہے جس سے محبت کے وارث جو ہوں گے وہ زندہ لوگ ہوں گے جن کا تعلق خدا سے ہوگا. تو ان کا ٹھیکہ اب ان کو ملا ہے اور ہمیں ملا ہے یہ ٹھیکہ کہ ہم نے خدا کی بادشاہت کی بنیاد رکھ دی ہے. ہمارے اندر 18 بلکہ ایک کل کی بات ہے 19 نبی آ چکے ہیں، ایک عورت بھی آئی ہے. تو خدا نے اب یہ جو ٹھیکہ ہے وہ ہمیں دے دی ہے. تصویر بھی بنا دی ہم نے، اپنے دل کے راز بھی بتا دیے جو نبیوں نے نہیں بتائے. بلکہ اس سے آگے اب خدا کہہ رہے ہیں میں خود مل رہا ہوں اور خدا کی ذات مل رہی ہے. تو اس کا آنا ہی تو ہے، میں تو ایک وسیلہ ہوں صرف. جی محترم زاہد خان صاحب، ایسا ہے کہ مسلمان یہ کلیم کرتے ہیں کہ یہ جو اس تمثیل کے آخر میں تھا کہ خدا اس کے بعد خود آئے گا اور وہ ان سے لے کر اس قوم سے دوسروں کو دے دے گا، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو آنا تھا وہ تھا، کیونکہ ایک قوم بنی اسرائیل سے لے کر دوسری قوم بنی اسرائیل میں منتقل کر دیا گیا یہ سلسلہ. تو وہ بھی کلیم کرتے ہیں کہ اس تمثیل کا جو آخری حصہ ہے اس کے مصداق مسلمان لوگ ہیں. جو جہاں چاہیں اس کو چسپا کر لیں، مسلمان اپنے اوپر کر لیں اور عیسائی جو سمجھتے ہیں اس پہ چسپا کر لیں اپنے آپ پر. لیکن میں ذمہ دار ہوں اس بات کا، کیونکہ خدا مجھ سے پوچھے گا. تو جو خدا نے ہمیں بتایا وہ بات ہم سامنے رکھ رہے ہیں کہ یہ دور خدا کا ہے. محمد صاحب کا دور خدا کا نہیں تھا، بالکل بھی نہیں تھا، بلکہ ان میں سے تو نبیوں کے خون ہو گئے. یہ جو دور ہے، یہ خبر کہ وہ قیامت آ گئی، یہ خدا نے بتائی. اور خدا نے، ہم شروع سے کہہ رہے ہیں، یہ ہماری کتابوں میں بھی پڑھ لیں کہ یہ دور جو ہے یہ خدا کا دور ہے. وہ جو باغبان تھا اس نے وہ ٹھیکہ وہ چھین لیا ان سے. جو برائی کی دنیا اب ختم ہو جائے گی، نیکی کا سورج طلوع ہوگا. اور ہم وہ راز بتا رہے ہیں جس سے بنیاد پڑتی ہے کہ زمین کے وارث خدا کے محبت کرنے والے ہوں گے. محمد صاحب نے تو اس کے متعلق کچھ بھی نہیں بتایا. شریعت کے احکامات ہیں یا اکا دکا کوئی پیغام ہے؟ اصل حقیقت تو ہم بیان کر رہے ہیں جو خدا کہہ رہا ہے. بلکہ اب تو خدا آ رہا ہے، براہ راست مل رہا ہے. ہمارے جو ماننے والے ہیں ان میں سے تو کئیوں کو مل چکا ہے وہ. تو یہ دور خدا کا ہے، محمد صاحب کا دور خدا کا نہیں تھا. جی خدا میں آپ کی سلامتی ہو. جی سر صحیح ہے جو آپ بات بول رہے ہیں، چلے آپ کے حساب سے. لیکن پھر جو خدا یسوع المسیح نے کہا کہ جو بادشاہی ہے وہ دوسرے کو دے دیں گے، تو ہم لوگ تو کہتے ہیں مسیحی کہ جو بنی اسرائیل قوم ہے وہ بولتا ہے کہ جو مجھ پر ایمان لاتا ہے گو وہ مر بھی جائے تو زندہ رہے گا. ہم تو ایمان رکھتے ہیں کہ خدا یسوع المسیح جو ہیں ہم اس کے ابھی ماننے والے جو ہیں خدا یسوع المسیح کی میراث ہیں، خدا یسوع المسیح کی دلہن ہیں. کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میں جب آؤں گا تو اپنی دلہن کو لے کر آسمان پر جاؤں گا. اور جو آپ نے یہ بھی پڑھا ہوگا کہ 5 کنواریاں عقل مند تھی، 5 بے وقوف تھی، اور جن کی کپیوں میں تیل تھا وہ دلہا کی برات میں چلے گئے، اور جن کی کپیوں میں تیل نہیں تھا وہ دوسروں سے مانگتے. لیکن انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا نہیں ہے کہ ہم اور آپ دونوں اس ضیافت میں شریک ہو سکے، اور کافی نہیں ہوگا. تو ہم تو یہ جانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ خدا یسوع المسیح جو ہیں ابھی آنے والے ہیں. ابھی وہ جب آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ بادلوں پہ اڑ کر استقبال کریں گے، اور 1000 سالہ جو ہے وہ بادشاہی کریں گے خدا یسوع المسیح جو ہے. تو ہمارا تو ایمان یہ ہے مسیحی لوگوں کا. تو خداوند آپ کو برکت دے. گاڈ بلیس یو. تھینک یو. ٹیک کیئر. آپ ذرا پھر غور کر لیں اور عیسیٰ کے ان الفاظوں پہ ذرا غور کریں کہ خدا کی بادشاہت کا زمانہ آ گیا ہے. اس بات پہ غور کریں. پھر وہ بادشاہت کیوں نہیں آئی جو یہودیوں نے کیا وہ آپ کو بھی پتا ہے، ہمیں بھی پتا ہے. اس کے بعد مذہب بنا پول. یہ پول وہ شخص ہے جس نے کئی عیسائیوں کو مارا، ہزاروں کو. عیسیٰ کو عدالت میں لے کے گئے
پھر اسی شخص نے بعد میں مذہب بھی بنایا. پھر جب خدا کی بادشاہت نہیں آئی تو پھر اسلام بھی آیا. اگر خدا کی بادشاہت آ جاتی تو نہ عیسائیت ہوتی نہ اسلام ہوتا، کیونکہ وہ عیسیٰ جو ہیں وہ تو بات کر رہے ہیں مینڈ کائنڈ کی، انسانیت کی بات کر رہے ہیں. توبہ کرو، خدا کی بادشاہت کا زمانہ شروع ہو گیا ہے. اے فرسی اور صدوقی، تم رستہ روکتے ہو انسانیت کا. تو پہلے تو یہ غور کر لیں بادشاہت سے مراد کیا ہے. اب جو کپیوں کی تمثیل ہے یہ وہ دور ہے جو اب شروع ہوا ہے. یہ جو مذہب بنے تھے جن میں تھوڑا بہت تیل تھا وہ بھی ختم ہو گیا ان کی برکتیں بھی چھین لے گئی ہیں. اور خدا نے مجھ سے یہ کہا ہے کہ ان کی صبح بھی لپٹ گئی، اور جو آدم سے انبیاء آئے تھے ان کی سب بھی لپیٹ دی، ان کے مذہبوں کی بھی لپیٹ دی خدا نے. اب خدا نے کہا اب ان کو تیل ملے گا، یعنی کہ جو پھل لے کے آئیں گے، اور پھل لینے والوں کا دور اب شروع ہوا ہے. یعنی کہ نیا آسمان ہوگا، نئی زمین ہوگی. نئے آسمان سے مراد خدا کی منشا پوری ہو جائے گی. جیسے آپ دعا کرتے ہیں نا عیسائیت سنڈے سروس میں، یور کنگڈم شیل کم آن ارتھ ایز ان ہیون، کہ تیری بادشاہت زمین پہ بھی آئے جیسے جنتوں میں ہے. تو یہ دور اب شروع ہوگا. وہ نئی زمین، بھئی زمین تو بڑی حسین خوبصورت ہے، وہ زمین سے مراد نئے انسان ہیں. یہ ہے نبوت کہ نئی زمین نیا آسمان ہوگا. تو اب عیسیٰ جو تھے وہ مجھے ملے، انہوں نے سارے واقعات قلم بند کرائے اور پوری تفصیلات کھولیں. وہ آپ کتاب میں پڑھ لیں، کیونکہ میں ذمہ دار ہوں نا. جو خدا نے مجھ سے کہا یا عیسیٰ نے مجھ سے کہا یا دوسرے انبیاؤں سے، تو اصل حقیقت ہم بیان کر رہے ہیں تاکہ آپ جان لیں کہ انبیاء رستہ تھے، منزل نہیں ہے. اب منزل کا دور آ گیا ہے. بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ محترم زاہد خان صاحب، محترم جانسن مسیح صاحب، اطہر بھائی، پروگرام مینیجر مغل میم، اینڈ آل ڈیئر گروپ ممبرس آف یور ڈسکشن گروپ. آج کے لیے اتنا ہی سفیشینٹ ہے. اب اجازت دیں، ٹمارو انشاءاللہ ایک اور سوال و جواب کی نشست میں پھر سے ملاقات ہوگی. شکریہ، جزاک اللہ. آپ کا بھی بہت شکریہ، مغل اجالا صاحبہ کا بھی، مسیح صاحبہ کا بھی، اور جو بھی سوالات تھے، جو کچھ ہمارے مشاہدات ہیں، جو سفر ہے ہمارا خدا کے ساتھ تجربہ ہے، وہ ہم نے بیان کر دیے. اور اس سے انسانیت کو بھی فائدہ پہنچے گا کہ انسانیت ایک گلوبل ولیج بن جائے گی. اور آخر میں گھوم پھر کے وہی مقصد سامنے آ جاتا ہے کہ خدا کی دنیا آئے گی. تو بڑی بڑی مہربانی. تھینک یو سو مچ. گاڈ بلیس یو.